बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से बयान दिया था, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि तमाम जजेस की मुश्तरका राय से ये फैसला हुआ है कि जो इमरान खान साहब का धमकी आमेज़ बयान था, इस पर तौहीन अदालत के सिलसिले में लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तश्कील दिया गया है, जो कल से इब्तदाई समात का आगाज़ करेगा। आपके इल्म में है कि F9 पार्क में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने जहां पुलिस के आला अफसरान IG इस्लामाबाद और DIG के हवाले से बयानात दिए थे, वहीं एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से भी गुफ्तगू की थी, जिस पर यह कार्रवाई इस वक्त आगाज़ इसका किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसका तो हमें अदालत ही के थ्रू पता चलेगा। बार कैफ इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इमरान खान साहब को जो दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उस पर 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत दी है। और जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया कि FIR कटी है, जिसमें ये जो बयानात दिए गए स्टेट फंक्शनर्स के खिलाफ, उस हवाले से मुकदमा दर्ज है। कल रात बहुत खबरें भी चल रही थी खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, और इस हवाले से पैगामात भी दिए गए। PTI के लोग बहुत से आए भी, बनीगाला की सड़कों पर उनकी तस्वीर भी सामने आई हुई हैं। बारकैफ आज उनकी जो राहदारी ज़मानत है 3 रोज़ा, वो मंजूर की गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मामला भी ज़ेर अदालत है, और उसमें आज उनका 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया गया है, और पुलिस हवालगी का फ़ैसला किया गया है। आपके इल्म है कि शहबाज गिल साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था, उन्होंने बगावत पर उकसाने के हवाले से, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद उनका मामला भी ज़ेर समात है। साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि उन पर जो मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम है, इस पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो इंक्वायरी करें, और इसके साथ साथ जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि कोई उन पर तशद्दुद ना हो, तो SP लेवल की जो है वो निगरानी भी रखी गई है। तो ये तो मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, और जिसके सियासी खदोखाल भी इस हवाले से पाए जाते हैं, उनको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैर मामूली बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग की वजह से सूरत हाल है वो खासी अबतर हो गई है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब बिलखसूस, वहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं। डेथ्स हुई हैं, पाकिस्तानियों की कीमती जानें गई हैं, और नाकाबिल तलाफ़ी माली नुकसान भी हुआ है। घर जो है वो बह गए हैं, बहुत से कीमती जानवर जो हैं वो बह गए हैं, और इस सिलसिले में हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला हुआ है कि वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी कभी इनेकाद किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो तवानाइयाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं इनकी बहाली के लिए सर्व की जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अहम इशू है। एक तरफ सियासी हंगामा खेजी है, और दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल। यकीनन मीडिया को भी इस हवाले से अपनी तरजीहात को रीसेट करना होगा। बारकेफ हमने बताया, क्योंकि ये एज ए स्टेट चैनल हमारा फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा है कि हम इनका जो अहवाल है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये विजुअल्स हैं जो ख़ुद ही बताते हैं कि इस वक्त हालात कितने दगरगू हैं। जो इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए 3 नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज़। आपका बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। थैंक यू। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, वीडियो लिंक पर क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम है। आप लोगों की इजाज़त से आफ्ताब जहांगीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवर भाई, खैरियत जी, से आप? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। एक तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद। कल कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ हल्का NA 245, वहाँ आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम की डेथ के बाद सीट खाली हुई थी, उस पर कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें PTI ने कामयाबी हासिल की है। तो इस पर हमने कहा आपके साथ मुबारकबाद भी आपको शेयर की जाए, चूँकि आप भी कराची से मुंतखब होकर आए थे PTI की नशिस्त पर। अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि जो मामलात मैंने अपने इब्तिदाई में डिस्कस किए, सर अब तो कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो चेयरमैन PTI और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ
توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر رہی ہیں، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، ایک طرف ان کے 3 روزہ جو ہے ضمانت اپروو ہوئی ہے، دوسری طرف توہین عدالت کا کیس، پھر توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو صرف 1 ہفتے کی مہلت دی ہے جواب جمع کرانے کی، جبکہ انہوں نے 3 ہفتوں کی مہلت مانگی تھی. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب ان معاملات میں پھنس گئے ہیں. کیا کہیں گے آفتاب صاحب؟ بہت شکریہ انوار بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میری طرف سے جواد بھائی کو اور مرتضی صاحب کو سلام. وعلیکم اور السلام. آپ کی مبارکباد میں نے قبول کی کہ کراچی کا الیکشن ہم کل جیتے بڑی بھرپور طریقے سے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کا اعتماد، عوام کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر اپنا اعتماد جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھا ہے، اور الحمدللہ. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جی اس وقت جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، وہ مشکلات کے اندر ہیں کہ جی ان کے اوپر مختلف مقادمات ہیں. جی تو یہ ایسا تو ہوتا ہی ہے سیاست کے اندر، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے مقدمات جو ہیں، بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اپوزیشن میں جب تھے، نواز شریف صاحب اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان پر مقدمات بنے، اسی طرح زرداری صاحب ہیں، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے اوپر مقدمات بنتے ہیں. لیکن جی بھارت دیکھتے ہیں آگے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا یقیناً اس کو ہم ون مانیں گے بھی. لیکن عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک. اور عدالت کو وہی کام کرنا چاہیے عدالتوں کو کہ جس طرح وہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ، جو کہ ماضی کے اندر اپوزیشن میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات تھے ان کے، تو اس کو اسی طرح اس کو بھی ٹریٹ کریں. کوئی آفتاب ایسا بھائی، حرج سوال نہیں کا ہے، میرا دیکھیں گے کیا زاویہ یہ ہوتا ہے. تھا، آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالتی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. لیکن سوال میرا یہ تھا کہ اس طرح کے مقدمے میں آپ کے علم میں ہے، احمد جواد صاحب کی جو جماعت ہے، نہال ہاشمی صاحب، دانیال چودھری صاحب، طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، ان کی نااہلی ہوئی ہے. تو خان صاحب نے بھی جو گفتگو کی، بالخصوص ایڈیشن سیشن جج صاحبہ کا نام لیا، تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی خطرے کی گھنٹیاں آپ کو بجتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں ذاتی طور پر انوار بھائی، جتنا آپ مجھ کو جانتے ہیں کہ مجھے وہ نہیں آتی، میں صرف اپنی ذات اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرتضی بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ وہ ٹھیک. قانون کے ماہر ہیں، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں بہت سارے کیسز ہیں، میں ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جس پر میں مطمئن نہیں تھا اور فیصلہ ہوا، میرے خلاف فیصلہ ہوا. ٹھیک. لیکن کیا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہوتا کہ وہ جس فورم کو استعمال کرے. یہ شاید میرے لیے رہنمائی کریں گے مرتضی صاحب کہ جی یہ فورم ہے جہاں پر آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جب اپیلیں بھی کی تو اس کو بھی سنا نہیں گیا، بہت ساری اور بہت کلیئر کٹ فیصلے تھے. لیکن اسی طرح جو خان صاحب نے بات کی ہے ایک جج صاحبہ کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. تو وہ ایکشن جو ہوتا ہے قانون کے مطابق جو ججز کے ساتھ ہوتا ہے وہی لیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کو جا کر لیاقت باغ میں پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جیسے جوڈیشل ان کا جو انکوائری کا سسٹم ہوتا ہے، یہ وہ اگر وہ سمجھتے ہوں گے اور وہ ان کی جو طریقہ کار ہے، عدالتی طریقہ کار ہے کہ جو ججز کے اوپر کس طرح کا فیصلہ لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ اس کے مطابق ہی ہوگا، قانون کے مطابق ہی رہتے ہوئے ہوگا. تو یہ اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے. اگر کسی کو شکایت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا کہ وہ اپنی شکایت کسی کو بھی کسی کے سامنے تو پیش کر سکے گا نا. اچھا. ورنہ کوئی اوپر سے خدا نہ خواستہ اتر گئے تو نہیں آئے ہوئے کہ جی اب ججز صاحب ہیں وہ اس کرسی پہ بیٹھ گئے تو وہ جو مرضی فیصلے کریں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں اس کا ہوا ہوں، شکار ہوا ہوں، تو میں اور سمجھتا ہوں کہ ذرا یہاں پہ مرتضی بہت صاحب سے سارے اس کا فیصلے ہوئے. ٹھیک ہے، کامران صاحب سے جواب لیتے. کامران مرتضی صاحب چونکہ ٹھیک ہے، کامران صاحب سے جواب لیتے. کامران مرتضی صاحب چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے. کامران صاحب، آپ نے سنی گفتگو؟ آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں اگر کسی کو جینون کوئی ایشو ہے، کنسرن ہے، تو وہ کس فورم پہ اٹھا سکتا ہے. اور خان صاحب نے تو لیگل ایکشن کی بات کی تھی، تو پھر اس پر اب جو ہے وہ اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ اس میں بتائیے گا. اب تو ریاکشن آ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کا کل سے آغاز کرنا ہے. تو کیا ایسی ہی بات ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اور کارروائی جو ہوگی اس میں کیا آپ کو بھی سیریس ایشو لگتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت سنے گی اور خان صاحب کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت یقیناً سر ذرا اونچا بولیے گا کامران صاحب. صفائی پیش کرنے کا پورا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ لیگل سائٹ پہ یا مطلب کسی بھی سائٹ پہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے،
جیسے ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ مطلب لیڈرشپ جو ہے نا فرض کرو اگر ان کو جو ہے جو مین لیڈرشپ ہے اگر ان کو کسی قانونی پہلو کا پتہ نہ ہو جی تو وہ کنسلٹ کر لیتے ہیں مجھ سے میرے باقی ساتھیوں سے اور جو لیگل سائڈ پہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا اوپینین فارم کرتے ہیں. خان صاحب کا ایشو یہ تھا شاید کہ ان کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ 4 سال انہوں نے وزارت عظمیٰ کے گزار لیے 22-26 سال جو ہے نا انہوں نے سیاست کے گزار لیے جی کہ ججز کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے ان پہ مقدمے نہیں ہوتے. اگر ججز پہ مقدمے ہوتے تو پھر ہر روز جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کرتے اور وہ لیٹیگنٹ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا وہ جا کے مقدمہ کرتا. تو ججز جو ہے نا وہ امیون ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک تحفظ ان کو ایک اپنا انڈیمنٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے حاصل ہوتی ہے اور ان کا وہ ان کو جو عزت جو ہے نا وہ عطا کی گئی ہے قانون میں معاشرے میں وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جو وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ انلیس کہ اس سے بالا عدالت جو ہے وہ کوئی اس کو ریورس کر دے آلٹر کر دے وہ فیصلہ اگر فائنلٹی اٹین کر گیا تو وہ فائنل ہوتا ہے. ایک اور بات جو کی گئی کہ جی اگر کوئی جج غلط فیصلہ کر دے دی کہ جب فیصلہ ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک فیصلے پہ تنقید یقیناً ہو سکتی ہے, ہم خود بھی کرتے ہیں اور کرتے رہے بھی ہیں, مگر اس کو عزت کے دائرے میں احترام کے دائرے میں ہم کہتے ہیں اس پہ بات اپنی کرتے ہیں اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. بعض اوقات وہ ویو پوائنٹ جو نا جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں ان فیصلوں پہ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے پرویل کر لیتا ہے ریویو کی صورت میں یا بعد میں کسی لیٹر سٹیج پہ ریوزٹ کرنے کی صورت میں, اور بعض اوقات وہ نہیں پرویل کرتا, مگر جو فیصلہ جو عدالت کر دے وہی لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. 2 لا آف دی لینڈ ہوتے ہیں, ایک وہ جو اسمبلی جو ہے جو آپ کو جو پارلیمنٹ جو ہے وہ لا آف لینڈ بناتی ہے اور وہ پارلیمنٹ کا وہ پارلیمنٹ کے پارٹ پہ لیجسلیشن ہے, اور دوسری جو ہے نا لا آف لینڈ جس کو آپ کہیں گے وہ الٹیمیٹ وہ فیصلے عدالتوں کے ہوں گے وہ بھی لا آف لینڈ ٹھیک ہوا ہے. کرتے. اب یہ جو بات کی ہے خان صاحب نے تو اس پر کسی پی ٹی آئی کا یہ اس موقف طرح اور سے ماننا ہے جیسے آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں دیگر رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی سخت بات نہیں کی ہے. خان صاحب نے آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ پولیٹیشین بھی ہیں اور لیگل ایکسپرٹ بھی, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ میں انسیڈنٹلی جو ہے نا میں خود سن رہا تھا وہ سپیچ, کیونکہ ہم اپنے مخالفین کی جو ہے نا وہ بات کو بھی غور سے سنتے ہیں اور تاکہ کبھی رسپونڈ کرنا ہو تو باوجود اس کے کہ میں مخالفت رکھتا ہوں عمران خان صاحب کی, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید مخاصمت بھی رکھتا ہوں گا, مگر جو ہے نا ایک جب آپ اوپینین دیتے ہیں اور پروفیشنل اوپینین دیتے ہیں تو میں جب سنی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس میں, اور میں نے اس میں کہا جو اپنے دل میں سمجھا کہ یہ تو پھنس گئے ہیں, جو انہوں نے کی ہے یہ بہت بڑی جو ہے نا زخمات لی ہے انہوں نے. اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اس طرح سے بات عدالتوں کے بارے میں نہیں کی جاتی ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پھر آج آ بھی گیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ نے کہا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں, بار کے نتیجہ آ گیا. میں دوبارہ آفتاب صاحب آپ کے پاس آؤں گا, لیکن میں چاہوں گا احمد جواد صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ میں نے اس لیے آپ ابتدائی میں بھی کہا کہ کل خان صاحب پہ ایف آئی آر بھی کٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ گرفتاری عمل میں آ رہی ہے, اور خان صاحب نہیں معلوم کہ کیا وہ بنی گالہ میں موجود ہیں یا نہیں موجود. بار کیف آج انہوں نے بالکل کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں یہاں پر موجود ہوں. انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز اور اپنے پارٹی رہنماؤں سے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں حکومت کی اس وقت کیا حکمت عملی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اپنا ایک 3 روزہ ضمانت بھی دی اور دوسری طرف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر لیا ہے. گورنمنٹ کس لائنز پر اب سوچ رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں انوار الحسن صاحب, شروع میں آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں 3-4 معاملات کو آپ نے ڈسکس کیا, پیش کیا. جی اتفاق کی بات ہے وہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ نے اجازت دیں تو میں اس کا وہی سیکوینس بناتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ایک سیکوینس کے تحت آپ کے سوال کے جواب تک پہنچ جائے. ٹھیک. پہلا جو ایک چیز آپ نے ذکر کی کہ اس وقت جو فلڈ کی سچویشن ہے, سیلاب کی, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت ایک بڑی مشکل ترین, اور یہ پاکستان کے اس کا شمار پاکستان کے تاریخ کے بڑے سیلابوں میں کیا جا سکتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ حکومت تو دیکھیں جو اپنے ریسورسز سے وہ کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے آرمی بھی کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ صبح 7 بجے اٹھ کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جا رہے ہیں. آج بھی شام کو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ جو تھی وہ صرف اس سے ریلیٹڈ تھی. آج رات انہوں نے قطر ٹریول کرنا تھا
اور اس سے چند گھنٹے پہلے ایک پوری رسپانسیبل امپورٹنٹ جو منسٹریز ہیں ان کے ساتھ کہ اس ایشو کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اس میں یہ فیصلے ہوئے جو اس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ ڈونر کے لیے بھی کانفرنس کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کا فلڈ ریلیف فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ملک کا ایک لیڈر جو کہ دعوے دار رہا ہے ریاست مدینہ کا، انسانیت کا، ایک عام انسان کی تکلیف کا، ایک غریب آدمی کی وہ بات کرتا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ لاکھوں لوگ جو ہیں، کیا عمران خان یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک شہباز گل کے حوالے سے جو اپنا بیانیہ دے رہا ہے، اور ساری جنگ جو ہے اس وقت جتنی آپ نے چیزیں بیان کی ہیں وہ ساری اوریجنیٹ ایک شہباز گل کے کیس سے ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے پھنسانے کی کوشش میں آ رہا ہوں اس پہ اور اس میں اس سیلاب کی طرف ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے، کیونکہ آپ اپوزیشن ہیں، ایک بڑی پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں، آپ اپنی پارٹی کے اپنے ووٹرز کی توجہ اپنی لیڈرشپ سے عوام کے وہ جو اس وقت متاثرین ہیں، جو کہ پانی اور خوراک کے لیے ترس رہے ہیں، جو گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، آپ اپنی توجہ اس طرف کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو سیاست زیادہ عزیز ہے، ان کو اپنا چیف آف سٹاف زیادہ عزیز ہے، جس کے لیے وہ بے چین ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں شہباز گل والے کیس کے اوپر، کیونکہ میں نے یہ ذکر کیا نا سیلاب اور اس کو کمپیریزن کیا۔ دیکھیں شہباز گل کا کیس کیا ہے؟ ایک اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ان کا اپنا پنجاب کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے تشدد نہیں ہوا، عمران خان کہتے ہیں تشدد ہوا ہے۔ ان کا اپنا سینیٹر جو ہے فیصل جوید پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی اس نے غلط کام کیا، یہ تو کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے بیان جو ہے، لیکن اس کو پھر آپ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو آپ اسی وجہ سے تشدد مبینہ تشدد ہو رہا ہے نا، اس کے بعد تیسری چیز عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب آج جب وہ آتے ہیں باہر نکلتے ہیں اپنی ضمانت کے لیے یا ریمانڈ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی۔ ایک تو جھوٹ اور سچ کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا، ان کی اپنی پارٹی کے اندر نہیں پتہ چل رہا، اس کے اوپر وہ ایک بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، جس میں جو سب سے زیادہ جو قابل اعتراض، جس کے اوپر اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی ہے، جس کا آپ نے سوال بھی کیا ہے، دیکھیں وہ کیا ہے؟ آپ ایک جج کو پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے، آپ نیشنل ٹی ویز، آپ کو سارا ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہا ہے، مین سٹریم میڈیا دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ 22 کروڑ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ایک جج کا نام لے کے آپ کہتے ہیں ہم ان کے پاس چاہے کیس کریں گے جو کہ مرتضیٰ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ججوں کے اوپر کیس نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو یہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، یہ مرتضیٰ صاحب اس کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے، جو میرے پاس ہے کہ یہ چیپٹر 4 ہے کانٹیمپٹ آف کورٹ کا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ a court shall have power to punish any person who abuses, interferes with or obstructs the process of the court and scandalize the court or otherwise does anything which tends to bring the court or the judge of the court into hatred, ridicule or contempt۔ تو یہ ہے یہ تو قانون آپ کا کہہ رہا ہے۔ آفتاب بھائی، اب اس قانون کے تحت اگر ایف آئی آر ہے، اس قانون کے تحت اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کرنے جا رہی ہے، اس قانون کے تحت اگر ریمانڈ لیا جا رہا ہے، اس قانون کے تحت اگر اس ریمانڈ کے دوران ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تو یہ کون سی انہونی چیز ہو گئی ہے کہ عمران خان سیلاب کو بھول گئے ہیں، عوام کی تکلیف کو بھول گئے ہیں، وہ ایک شہباز گل اور اس کے اوپر ایسے خود ہی کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے وہ کہہ رہے نہیں ہوئی۔ چلے اب ہم کس کی بات کا یقین کریں؟ آفتاب صاحب سے ہم جان لیتے ہیں۔ آفتاب صاحب بتائیے گا، یہ تو بڑے گریو کانسیکوینسز ہیں سر، یہ اس حوالے سے جو پڑھ کر بھی سنایا ہے ہمیں احمد جواد صاحب نے اور کامران صاحب نے بھی کہا ہے کہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے ججز کو اپنے فیصلوں کے حوالے سے۔ چلے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم بھی حاضر ہیں، کورٹ بھی حاضر ہے، جو کریں گے ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ جواد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ سے بڑے سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں، میرے تو استادوں میں سے ہیں، کیونکہ میں تو ان کے بعد پارٹی میں آیا تھا تو میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہ جہاں تک رہ گیا سوال اس وقت برے حالات کا، بارش کا، سیلاب کا، بالکل تباہی مچی ہوئی ہے، بالکل پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات کے اندر ہے، اور اس میں ہونا بھی چاہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں، اور بالکل نکلنا چاہیے۔ اگر یہ گورنمنٹ کوئی ایسا کام کرتی ہے تو کسی پہ احسان نہیں کر رہی، بلکہ اس کی ذمہ داری میں ایک شامل ہے۔ ہاں یہ بالکل ہے، ہم نے جہاں تک ہم لوگوں سے ہوتا ہے بالکل پارٹی کے اندر ہم بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، ہماری تنظیمیں موجود ہیں، ہم ہر جگہ کام بھی کر رہے ہیں،
اور بعض چیزیں جو ٹی وی پہ اور اس پہ نشر نہیں ہوتی. جیسے میری اپنی ایک چیریٹی ہے جس کے سے ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں. اچھی اگر بات آپ ہے. کل سے کہیں گے تو اس کی ویڈیو بنا کے انوار بھائی آپ کو بھی بھیج دیا کروں گا کہ جی یہ میں نے ابھی یہاں پر راشن کی تقسیم تک کی ہے, یہاں پر میں فلانی چیز کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جو عوام, میرے بہن بھائی جو مشکل میں ہیں, ہم ان کی مشکل کے اندر ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جس وقت یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی حالات بھی ہیں, جی تو یقیناً اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے. حالانکہ یہ پرائرٹی کے اوپر ہونا چاہیے تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور خان صاحب کو بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. میں بالکل اس کا برملا اظہار کرتا ہوں, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس وقت سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مشکل میں پھنسے ہوئے بہن بھائیوں کی مدد کی طرف توجہ دینی چاہیے. انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنی ساری توانائی کو استعمال کرنا چاہیے. آپ نے بہت سیاست اچھی تو بات ہوتی کی رہے گی انشاءاللہ. آفتاب بھائی. حقیقت ہے میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہوں گا آئی مسٹ پریز یو. انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ توجہ دینی چاہیے. وی اپریشیٹ اور آنےسٹ آپ نے اپنا اوپینین دیا. میں اب یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے یہ ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہے, سیاسی طور پہ معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ بھی آفتاب صاحب جاننا چاہوں گا, جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو بھی توجہ دینی چاہیے اور ہماری جسے کہتے ہیں نا غیر متزلزل قسم کی جو توجہ ہے وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہو. لیکن یہ جو معاملات ہیں, کیونکہ سر آپ کی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آپ حکمران بھی ہیں, پنجاب میں, تو وہاں پر تو آپ حکومتی سطح پر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. خان صاحب وزٹس کر سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی علاقے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ٹانک ہے, ساؤتھ آف کے پی کے ہے, وہ بری طرح متاثر ہوا ہے کیونکہ وہ جنوبی کے پی کے اور جنوبی پنجاب کا آپس میں لنک بھی ہے. تو وہاں پر بھی کوئی سرگرمی آپ لوگ پارٹی لیول پر بھی کر سکتے ہیں. تو جہاں آپ یہ پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں, اپنے پارٹی کے اندر بھی اس بات کو آپ ذرا تھوڑا سا پھیلائیں گے کہ اگر وہاں پر بھی توجہ دی جائے تو اس کی ایک اچھی ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور ایک اچھا رسپانس بھی آ سکتا ہے. بالکل ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے بھی اس بات کو, پارٹی کے اندر بھی اٹھائیں گے, اور یقیناً ہر جگہ سے کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے جو سارے صوبوں کے اندر ہے, اور وہاں سے بھی ٹانک سے بھی اور مختلف جگہوں سے بھی پارٹی کے جو منتخب لوگ تھے وہ جیت کر آئے تھے اسمبلیز کے اندر اور وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو بالکل کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین حل جو ہے ساری سے اس سے نکلنے کا, وہ ایک یہ ہے کہ فیئر الیکشن کروا دیے جائے, اور اس میں باقاعدہ اس بات کی ضمانت ہو کہ کسی کا عمل دخل نہیں ہوگا, جو عوام کا فیصلہ ہوگا منوان اس کو قبول کیا جائے گا, اور کسی پارٹی کو شکایت نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی ساری جماعتیں تو اس وقت حکومت میں ہیں, اگر شکایت ہوگی بھی تو وہ ہمیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر فیئر الیکشن ہو جیسے کہ کل کراچی میں ہوا ہے, اسی کو مثال بناتے ہوئے پورے پاکستان میں الیکشن کروا دیا جائے, اور جس کو عوام جو ہے منتخب کرے, اپنا مینڈیٹ دے, وہ آئے اور عوام کے مسائل کے اوپر توجہ دے, اور اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے تو اس کا کریڈٹ آپ الیکشن کمیشن کو دیں گے؟ آپ نے کہا جیسے کل کراچی میں فیئر الیکشن ہوا ہے, آفتاب صاحب. اس کا کریڈٹ الیکشن بالکل الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں یہاں کراچی کے باشعور لوگوں کو بھی دوں گا, اسی طرح پنجاب کے لوگوں کو. ان کو امید نہیں تھی, کیونکہ اگر امید ہوتی تو کچھ نہ کچھ, ان کو امید نہیں تھی کہ عوام اس طرح نکلے گی, اور نکلنے کے بعد جس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے ووٹ ڈالا ہے کوشش کے باوجود, اسی طرح کراچی کے اندر بھی جس طرح عوام تھی, اور عوام اب زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ اب پاکستانی قوم باشعور ہو گئی ہے, وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے, تو آپ الیکشن کروا دیے جائیں تو زیادہ بہتر. اچھا, اب میں کامران صاحب آپ سے سر جاننا چاہوں گا, ایک تو آپ نے گفتگو سن لی, انہوں نے کہا الیکشن کروا دیے جائیں تو ان معاملات سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. آج غالباً آپ الیکشن کمیشن کے باہر بھی موجود تھے, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بھی خان صاحب کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے. کامران صاحب 3 روزہ ضمانت پر ہیں, راداری ضمانت, ساتھ میں اب یہ توہین عدالت کا کیس بھی کل شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ جب تقریر آپ سن رہے تھے تو آپ کا یہی گمان گیا کہ پھنس گئے ہیں. تو خان صاحب تو اپنی 12 تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا جائے. تو اس وقت یہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں, یا یہ جو آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, حق حکمرانی ان کے پاس ہو, جن کو عوام کا ووٹ ہو, وہ آپشن بھی آن دا ٹیبل ہے؟ کامران صاحب. ایسا ہے کہ جو الیکشن کروانے کی بات ہے تو بھائی میرے کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دیے جائیں, تو کیا جب ہم کل کہہ رہے تھے
جب اس اپنا نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی جی اور کیری نہیں ہوئی تھی، جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں تو آپ نے الیکشن کروا دیے تھے، یقیناً نہیں کروائے تھے. پھر جب آپ کے خلاف کانفیڈنس آ گئی اور اس میں کہا کہ میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا اور میں اس کا جو نا ایسا تیا پانچا کر کے رکھ دوں گا، تو بھی جو ہے نا اس وقت بھی کوئی نئے الیکشن کی بات نہیں ہوئی تھی. وہ تو جب بالکل پھنس گئے تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو پھر اس اسمبلی جو ہے نا وہ قاسم سوری صاحب کی مدد سے جو ہے نا تعلیل کرنے کی کوشش کی تاکہ بات جو ہے نا چلو ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو الیکشن اب اس طرح سے نہیں ہوتے. دیکھیے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، شاید ہم یہی چاہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں. میں خود آپ کے پاس یہی اسٹینڈ لیتا رہا ہوں اور یہی کہتا رہا ہوں کہ امیجیٹلی جو ہے نا جب یہ کیری ہوگی اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے. مگر یہ بہت بڑا ایک رسک لے لیا گیا تھا اور رسک آپ دیکھیے مہنگائی اب تک کم نہیں ہو سکی بلکہ زیادہ ہو چکی ہے. اتنا بڑا رسک ہے، شاید ملک کی خاطر لیا گیا یہ یا کس لیے لیا گیا، مگر اتنا بڑا رسک لے کے پھر اس کے بعد جو ہے نا سیاسی مجبوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے الیکشن نہیں کروایا جا سکے گا کیونکہ آپ کے پاس جس کے پاس مینڈیٹ اس وقت موجود ہے وہ اپنا مینڈیٹ کا جو وہ دورانیہ ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہے گا تاکہ باقی معاملات بھی وہ سدھار لے، معاشی معاملات بھی وہ سدھار لے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن میں جائے دستور کے مطابق. اب صرف اگر فرض کر لیجئے کہ اب الیکشن کروا دیں اور خان صاحب اس میں بھی ہار جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں یہ تو دھاندلی والے الیکشن تھے. اب دیکھیے پنجاب والے الیکشن جو یہ 20 سیٹوں پہ ہوئے تھے صوبائی اسمبلی والے ممبرز کے، اس میں کسی کا کوئی شکایت تو نہیں آئی اس بات پہ کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نون کے پاس تھی، اس کے باوجود جو ہے نا فیئر الیکشن ہوئے. یہ سندھ والا کل والا الیکشن گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اس کے باوجود فیئر الیکشن ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں درست سمت میں لے کے چل رہے ہیں. خان صاحب اگر انوائٹ کر رہے ہیں تو آپ بیل مجھے مار، یہ خود جو ہے نا انہوں نے یہ اس کے لیے ہی آسک فار اٹ، انہوں نے یہ خود جو ہے نا یہ ساری باتوں کو انوائٹ کیا ہے اور انوائٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسایا ہے. اب بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اس مینڈیٹ کو مان لیں. یہ جو انہوں نے ایک جعلی جو ہے نا وہ بنانا شروع کیا کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور اگر امریکن گورنمنٹ ان کے پیچھے لگی ہوتی اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کی کچھ بھی جو ہے نا وہ کوئی ہمدردی ہوتی تو ابھی تک جو ہے نا وہ اس مسئلے سے، یہ مہنگائی والے مسئلے سے، IMF والے مسئلے سے، قرضے والے مسئلے سے شاید وہ گورنمنٹ نکل گئی ہوتی. اب تو کہہ رہے ہیں 29 اگست کو اجلاس ہو رہا ہے اور IMF نے جو ہے لیٹر آف انٹینٹ اپنا دیا ہوا ہے. سر آپ نے دیا ہوا ہے بالکل، مگر یہ 5 مہینے پہلے ہو جاتا. اچھا پہلے ہو جاتا اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ اتنی مشکل میں نہ آتی. تو یہ مشکل میں جو ہے وہ اس IMF والے معاملے کی وجہ سے آئی ہے جو اس میں ڈیلے ہو گیا. اگر ڈیلے نہ ہوتا تو شاید عوام پہ اتنا بوجھ نہ پڑتا اور یہ الیکشن جو ہے نا کل والا یا اس سے پہلے والا یہ نہ جیت پا رہے ہوتے. اصل مسئلہ ہمارا عمران خان صاحب نہیں ہے، اصل مسئلہ مہنگائی ہے، اصل مسئلہ معیشت ہے. اصل مسئلے سے ہم نبٹ نہیں پا رہے اس لیے کہ وہ جو کچھ یہ کر کے گئے یا آگے جو ہم کو حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملکی سطح پہ بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی. تو دی مومنٹ جو ہے نا وہ ہم اس سے نکلیں گے تو الیکشن بھی ہو جائیں گے مگر ٹائم پہ ہوں گے اور قانون کے مطابق ہوں گے، سیدھے سیدھے ہوں گے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. اور اس پہ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ ریسٹ ایشور اور ان کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا یہ پھر مجھے احمد صاحب بتائے گا، کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، اکانومی ہے. تو اکانومی اس وقت ہی اسٹیبلائز ہوگی جب پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آئے گی. خان صاحب نے تو کچھ 17 جلسوں کا شیڈول اپنا دیا ہوا ہے اور انہوں نے F9 میں بھی لیاقت باغ میں بھی کہا کہ وہ سڑکوں پہ رہیں گے اور وہ جو ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ وہ ہی آسک فار اٹ. کامران صاحب نے کہا تو انگریزی کی ایک مثال ہے کیچ می اف یو کین. تو خان صاحب تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیچ ہم اف یو کین. تو اب وہ آپ کی پولیٹیکل ول ہے، اگر آپ کیچ کرتے ہیں تو سیاسی ٹیمپریچر بہت اوپر چلا جائے گا. اور یہ آپ تو ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی وہ ہیش ٹیگ چلا رہی ہے ریڈ لائن عمران خان ریڈ لائن. تو ریڈ لائن آپ لوگ عبور کریں گے تو وہ تو پھر پولیٹیکل ہاٹ ہو جائے گا، ولیٹائل ہو جائے گا. ایک تو ریڈ لائن آپ کے اس ٹیبل پہ بھی ہے تو میں اس کو نہیں کراس کروں گا. اچھا انوار اللہ صاحب، ایک جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان جو کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ گیم کے ماہر ہیں. جی اب مائنڈ گیم کیا ہے ان کی مائنڈ گیم یہ ہے
کہ آپ دباؤ ڈالیں الیکشن کمیشن پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ, پولیس پہ, عدلیہ پہ, دوسری سیاسی جماعتوں پہ, اداروں کے اوپر کانسٹنٹلی وہ ایک دباؤ ڈالتے ہیں. اس دباؤ کا واحد مقصد اور ایگریسو پوسچرنگ کرتے ہیں, ایگریسو پوسچر جو کرکٹ میں بھی کرتے تو ہیں. یہ دیکھیں کرکٹ ایک سپورٹس ہے, ضرور کریں, اس میں ایک فاسٹ بالر کا کام ہی یہی ہوتا ہے, لیکن اب آپ ایک سیاسی لیڈر بن گئے ہیں جی, اور اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر بھی آپ سمجھتے ہیں. تو جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ جب وہ اقتدار سے باہر ہو تو وہ پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر ایک اگریشن کے ساتھ ایک دباؤ کریٹ کرے تاکہ ان کو انڈر پریشر لا کے اپنی من مانی جو فیصلے ہیں ان کو حاصل کر سکے. ایک طرف الیکشن جیتتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اوپر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرنا ہے ہم نے. ایک طرف ایک فیصلہ اگر پنجاب حکومت کا ان کے حق میں آتا ہے تو بھنگڑے ڈالتے ہیں. دوسرے میں اگر کسی کی ضمانت جو ہے وہ نہیں دی جاتی اور اس کو جسمانی ریمانڈ قانون کے مطابق دیا جاتا ہے تو اس کو تھریٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا تضاد ہے ان کی ذات کے اندر, لیکن یہ تضاد جو ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے, اور وہ سوچا سمجھا منصوبہ یہ ہے کہ آپ دباؤ کریٹ کریں اداروں کے اوپر تاکہ آپ اپنے حساب سے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں, آپ کو حکومت دی جائے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنونس کیا جا سکے کہ میرے بغیر اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا. یہ تو ان کی اپروچ ہوگی. سر میں چاہوں گا آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ تو ان کی اپروچ ہو گئی. دیکھیں کامران صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑے دھیمے لہجے میں لیکن بہت اچھی بات کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس پارلیمنٹ نے 3.5 سال حکومت کرنے کا حق پی ٹی آئی کو دیا, اسی پارلیمنٹ نے 1.5 سال یا 1 سال جو بھی پیچھے رہتا ہے اس کا حق جو ہے آئین اور قانون کے مطابق اس اتحادی حکومت کو دیا. ایک تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے نا, اگر 3.5 سال ان کو کرنے کا موقع دیا آئین اور قانون کے مطابق اور ان کے پاس 1.5 سال ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ان کو بھی کرنے دیں. آپ حکومت سے باہر جائیں تو آپ کہتے ہیں الیکشنز کرا دیں. آپ حکومت میں تھے, آپ الیکشن کروا دیتے نا. آپ 9 اپریل میں آپ گئے حکومت سے باہر, تو آپ کو ایک دم سے خواب آیا, ایک دم سے آپ کو یہ نیڈ آئی کہ جیسے ہی میں 9 اپریل کی رات کو میں باہر نکلا تو اگلے دن میں جی الیکشن کروا دیں. تو کروا دیتے نا الیکشن جب آپ 3.5 سال حکومت میں تھے, اگر آپ سمجھتے تھے. اب آپ کے سوال کا جواب کہ ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کامران صاحب نے بالکل درست فرمایا. معیشت جو ہے, مہنگائی, انفلیشن, ڈالر, پیٹرول پرائسز, انرجی کی اویلیبلٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات جو ایک دم سے ایک جو حکومت جس طرح سے ٹیک اوور کی تھی, اگر آپ اجازت دیں ایک بریک لے لیں چھوٹا سا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. احمد جواد صاحب اپنا آرگومنٹ مکمل کریں گے اور پھر آفتاب صاحب اور کامران صاحب سے دیگر نکات اٹھائیں گے. پروگرام دستک دیکھتے رہے, ایک چھوٹا سا وقفہ. مشکل گھڑی میں اپنوں کا ساتھ. وزیر اعظم فلڈ ریلیف کیش پروگرام. سیلاب سے متاثرہ 15 لاکھ مستحق خاندانوں کے 90 لاکھ افراد کے لیے 37.2 ارب روپے امداد. بائیومیٹرک تصدیق سے 25,000 روپے فی خاندان فراہمی, جس کا آغاز بلوچستان کے آفت زدہ اضلاع سے کر دیا گیا ہے. مستحق گھرانوں کی تصدیق کے بعد متاثرہ علاقوں میں خصوصی کیمپس کے ذریعے رقم کی ادائیگی, جس کے لیے 8171 سے انہیں رہنمائی SMS بھیجا جائے گا. جو متاثرہ خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں, ان کے سربراہ 8171 پر شناختی کارڈ نمبر SMS کریں. اس کے علاوہ سروے کی تکمیل پر ہر متاثرہ گھر کی تعمیر نو کے لیے 5 لاکھ روپے تک فی گھر, اور جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 10 لاکھ روپے فی خاندان امداد. اب تک 493 جاں بحق افراد کے لواحقین کو چیکس جاری, اور ریلیف آپریشن کے لیے NDMA کو 5 ارب روپے کی فراہمی. ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل آپ بھی آگے بڑھیں. مصیبت زدہ ہم وطنوں کی بحالی کے لیے پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیجیے. حکومت پاکستان.
वेलकम बैक व्यूअर्स। अहमद जवाद साहब प्लीज अपना आर्गुमेंट मुकम्मल जी कीजिएगा। देखिए, मैं यही कह रहा था कि मईशत जो है वो हमारी है। काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक आवाम के साथ है, महंगाई के साथ है, इन्फ्लेशन के साथ है। जब इकॉनमी बेहतर होगी तो एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। हमें जिस किस्म की मईशत मिली, मैं सिर्फ उसके 2-3 पॉइंट्स, आप ये देखें कि 71 साल में जो कर्ज़ा लिया गया उसके बराबर तकरीबन जो है इन्होंने सिर्फ 3.5 साल में ले लिया। आपका डॉलर 125 पे था, 190 पे छोड़ के चले गए। आपने महंगा तेल खरीद के एक पॉपुलैरिटी की खातिर आपने उसको सस्ता बेचा। दुनिया की कोई मईशत इस तरह नहीं चल सकती कि आप $100 में अगर खरीदें और $50 में आप बेचें। वो $50 कहाँ से आएंगे? वो कोई इस मुल्क में तो नहीं उगेंगे ना। $50 जो हैं या लेकिन ये बाय चॉइस आप लोगों ने हुकूमत दी ना, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ये जमीनी हकैक तो आपके इल्म में थे। जी अब देखें, तो लोग आपसे रिलीफ मांग आप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कामरान साहब ने यही बात की कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया। Yes. और इसलिए लिया गया कि इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क को तबाह होने से बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। पीपल्स पार्टी ने भी लिया, मुस्लिम लीग नून ने भी लिया, क्योंकि आप एक ऐसी किश्ती जो कि तबाह हाल है आप उसका कैप्टन बनना चाह रहे हैं। अब उस किश्ती को आपने साहिल तक पहुंचाना है। तूफान भी है, किश्ती में बड़े बड़े सुराख भी हैं, लेकिन ये है कि अब जो टाइम है हमारे पास, और मैं ये समझता हूँ कि आगाज़ हो चुका है। एक सबसे बड़ी चीज़ IMF की इंस्टॉलमेंट जो थी वो भी थी, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइसेस, जो कि 1 महीने का ज़ख़ीरा जो ख़रीदा गया था वो पुरानी प्राइस पे था। इसके बाद प्राइसेस में भी कमी आएगी, महंगाई का उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। डॉलर आपने देखा है नीचे आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट अकाउंट जो देखिए, है, मेरा सवाल वही था कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जी वो तो हंगामा खीजी तो खान साहब ने कहा वो बरपा रखेंगे, जी तो वो नागुज़ीर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर देखें- इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर देखें- वो कैसे आएगा? जी, देखें- आप लेट्स से अगर खान साहब मैं को समझ गया आपके सवाल जमानत को। मंसूख होती है, आप गिरफ्तार कर लेते हो, जी। फिर वो कहते हैं मैं पूरा मुल्क जाम कर सकता हूँ। जी जी देखें, अगर तो मकसद ये है कि आप बदमाशी या ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि स्टेट के पास बहुत ताकत होती है। अच्छा, स्टेट अगर अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहे तो वो ताकत इतनी होती है कि कोई भी कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपका जिसका ये बड़ा शोर मचाते हैं। 25 मई को एक था ना सो कॉल्ड कि जी हम धरना करने आ रहे हैं, बड़ा उसका सुना होगा आपने। वहाँ पे जब पुलिस ने अपना वो किरदार अदा किया, आंसू गैस फेंकी गई। और आंसू गैस जो है वो पूरी दुनिया में, ये कोई बॉर्डर्स पे दुश्मनों पे नहीं फेंकी जाती। जब आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जब आपके लोगों की सेफ्टी को कोई ख़तरा लाहक होता है तो पुलिस उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करती है। उस चीज़ को जब कानून हरकत में आया तो इमरान खान पैकअप करके बनीगाला गए ना। तो इसलिए ये कोई अब आपने ये कहा, मैं आफ्ताब साहब से मैं रखता हूँ, आज खान साहब ने ये कहा है कि कल रात उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुझे गिरफ्तार करने का प्लान था, लेकिन अवाम सड़कों पर निकल आए, इसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और अगर मैं शहबाज गिल होता तो मुझे गिरफ्तार भी कर लेते और मुझे फेंटा भी लगाते। तो आफ्ताब भाई, आप तो कहते हैं एक पाकिस्तान की बात करते हैं ना सर। मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक प्रोग्राम में था, आपकी खातिर मैं वो प्रोग्राम छोड़ के उठकर आया, जिसके अंदर कराची के पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैनों का एक प्रोग्राम हो रहा था पीसी के अंदर। अच्छा, जिसमें कुछ लोगों की हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ थी, उनके नुमाइंदे तो उनकी तरफ से खड़े भी हुए थे, कुछ किसी के साथ, कुछ किसी के साथ। वो सारी ये बात कर रहे हैं कि आने वाला वक्त और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं आपसे अनवर भाई, कोई मैं वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात कही, तो उन्होंने कहा कि उनकी तकरीरें, मैं तो सबकी ज्यादा की सुनी नहीं, सिर्फ 2-3 की सुनकर मैं उठकर आ गया। वो कहते हैं कि इसका वाहिद हल जो है वो है कि पॉलिटिकली सिचुएशन को बेहतर किया जाए और इलेक्शन में जाया जाए। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि एक दफा इलेक्शन करा दिया जाए और उस इलेक्शन के बदले में जो हुकूमत आए वो हुकूमत जो है अपना टर्नओवर पूरा करे। अगर किसी को 5 साल ज्यादा लगते हैं तो कानून साजी करके उसको 4 साल कर लें, लेकिन फैसला आवाम को करने दें। जब आप फैसला तशद्दुद के जरिए, ताकत के जरिए करवाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। उन्होंने मतलब वो, मैं आपको वही बता रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, महंगाई का इनको पता था क्या? मुफ्ता इस्माइल साहब की बातें इनको नहीं पता क्या? खाकान अब्बासी, क्या एहसन इकबाल साहब, इनको सब पता था। इन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी वही है, कोई हम घर से नहीं लेकर आए। जो हमें भी हरा 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 दिखा रही थी ना, वो इनको भी हरा हरा दिखा रही थी। 138 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा,
150 روپے کا ہم ڈالر کر لیں گے. پھر ڈالر کہاں لے کر گئے, پھر پیٹرول کی قیمت کہاں لے کر گئے. جو 5 روپے بڑھائے تو وہ چور ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں بڑھائے. جو 50 روپے بڑھائے تو وہ ڈاکہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں. تو یہ ساری وہی بیوروکریسی ہے جو انہی کے لگائے ہوئے پودے تھے, جو اب تناور درخت ہیں. ہم جائیں گے وہ پھر آ جائے وہی ہوں گے, کیونکہ ہمارے 3 سال کے اندر کوئی سیکٹری نہیں بن سکا. ہمارے 3 سال میں اگر کسی نے پاس کیا ہوگا CSS تو وہ زیادہ سے زیادہ سیکشن آفیسر بنے گا. کوئی سیکٹری, فائنانس سیکٹری, پیٹرولیم سیکٹری, فلانا سیکٹری, ہیلتھ سیکٹری, یہ ساری وہ بیوروکریسی ہے جو ان کی لگائی ہوئی ہے, جو دنوں میں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی, راتوں کو جا کر, میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, راتوں کو جا کے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. میں آپ کو بحقیقت بتا رہا ہوں, جو جا کے سارا کچھ وہ وہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی کی ہمدردیاں تھیں, کسی کی بھی نون لیگ کے ساتھ, کیونکہ ان کے لگائے ہوئے تھے. تو اس لیے میں یہ جو لوگ وہ آج باتیں کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت مشکل ہے, اس کا واحد حل جو ہے وہ ہے فیئر الیکشن. فیئر الیکشن کروا کے آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام کا چناو آئے, اس دور کو 4 سال 5 سال مکمل کرنے دیں, پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن طاقت کے زور پہ کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا, ملک دن بہ دن پیچھے ہی جائے گا. اچھا اب آفتاب بھائی آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جی واحد الیکشن ہے, اور آپ نے کہا کہ جس بزنس فورم میں آپ موجود ہیں ان کی بھی رائے تھی. اب یہ ہم بھی ایک مکالمہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں واحد الیکشن ہے, کامران صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, احمد جواد صاحب کہتے ہیں ٹرم پوری ہوگی. نہیں انور بھائی ہمارا مکالمہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مکالمہ یہ ہے کہ آپ 3 جو ہیں اس وقت حکومت کے لوگ ہیں. نہیں میں تو اینکر ہوں نا سر. جو بات نہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں سیدھی سے بات کر رہا ہوں. انور بھائی برا نہیں مانیں گے کیونکہ آپ اسٹیٹ رن اس کے ساتھ وابستہ ہے نا, تو آپ کو اس کے حساب سے بات کرنی پڑے گی. تو آپ جو ہے کیونکہ تینوں جو ہے حکومت کے لوگ ہیں, ایک کا پرائم منسٹر ہے, ایک کا فارن, ایک کا جو ہے اس کے پاس 3 یا 4 منسٹریاں ہیں, بڑی بڑی اہم منسٹریاں ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عام حالات کے اندر, وہ ہے, اور ایک خواب بھی دیکھ رہے کہ پریزیڈنٹ بننے کا. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہاں پر جو لوگ تھے وہ سارے مکس لوگ تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا, بلکہ دوسری پارٹیوں کے عہدیدار بھی موجود تھے اس کے اندر. لیکن وہاں پر جو سب کا ایک وہ تھا, ایک وہ کہ بھائی الیکشن اس کا واحد حل ہے, فیئر الیکشن, تاکہ لوگوں کا احساس ہوگا اب یہ حکومت ہم نے منتخب کی ہے, یہ 4 سال 5 سال جتنا بھی چلے گی ہے, اور اس کے بعد جو یہ فیصلے کرے گی. ٹھیک ہے آفتاب بھائی, یہ تو نکتہ ہے. اب یہ میں آپ سے ایک اور سوال رکھتا ہوں, آپ کا نکتہ تو آگے آپ کہتے ہیں کنسنسس ہی تھا, لیکن اس وقت جو موروثی حالات ہیں, میں آپ کو ضرور اوپینین لینا چاہوں گا, آپ بڑی اچھی آنیسٹ گفتگو کر رہے ہیں. جو اس وقت آپ جو سیلاب کی صورتحال ہے, جو لوگوں کے جسے کہتے ہیں نا جمع پونجی لٹ گئی, اور جو ہماری اکانومی کی آپ کہہ رہے ہیں مشکل حالات آ رہے ہیں, تو ایسے میں الیکشنز کیا متحمل ہو سکتے ہیں؟ آپ صدق دل سے سمجھتے ہیں آفتاب صاحب؟ دیکھیں بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور ہمیں پتہ کیا ہم نے کیا ڈیمانڈ کی ہے. اب یہ بھی تو انوار بھائی ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے نومبر میں الیکشن کروانے, جی آپ کہیں ہم نے دسمبر میں الیکشن کروانے, دسمبر کی آپ نے ڈیٹ دے دی. ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ, آپ ڈیٹ دیں گے, ہم ہو سکتا ہے واپس آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر. اچھا, اور ہم اس وقت تک جو اپنے جو ادارہ ہے, دیکھیں یہ بات ہم نے کی تھی نا, ہم نے کہا تھا بیٹھنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک, لیکن آپ ڈیٹ اناؤنس کریں پہلے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے, آپ بھی اگر سنجیدہ ہو گئے کہ اس ملک کو دشواری سے نکالنا ہے, اور اپنے ادارے اپنے کام کریں گے, تو پھر جو یہ اس وقت جو سیاسی جو بھوچال بنا ہوا ہے اس سے نکل کر ہم جو ہے پھر دوسری طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں, ادارے بھی اپنا کام کریں گے, تو پھر یقیناً چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ آپ ہم لوگ ٹھیک ہے سر, میں اس کا کامران صاحب سے جواب لیتا ہوں. کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ تاریخ دے دیں بس. مجھے اجازت ہے انوار بھائی, مجھے اجازت ہے, وہ بار بار میرے پاس آ رہے ہیں. بس سر یہ 2 منٹ کا ہمارا پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا جواب سے لے, پروگرام بالکل ختم, کلوزنگ کومنٹ سے رہا ہوں. جی میں کہوں گا کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں تاریخ دے دیں. جی میں پہلے ایسا ہے کہ آفتاب نے کہا کہ جی وہ صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بڑی اہم منسٹری ہیں, تو اگر اس ملک میں ایک پلے بوائے جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, تو کوئی عالم دین اگر صدر بننے کا خواب دیکھ لے تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے. تو اور باقی یہ جو دوسری جو وزارتوں کا تانا دے رہے ہیں, وہ وزارتیں ہمارے پاس پہلے بھی رہی ہوئی ہیں. اچھا ہاں, تو ساتھ میں کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ نے کلیریفیکیشن دے دی, تاریخ کی بات کر رہے تھے. جی تاریخ کی بات, اگست 2023 میں ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, اور اس کے اگلے 3 مہینے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے.
اچھا تاریخ دے دیجیے. تاریخ بھی دے دی اور جواب بھی دے دیا. احمد جواد صاحب سر اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وے فارورڈ سر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے حکومت ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہے اور اس کی پولیٹیکل اکنامک کاسٹ سب سے زیادہ آپ لوگوں پر آ رہی ہے. دیکھیں نا, وہ کراچی کے الیکشن بھی جیت گئے ضمنی, پنجاب جو آپ کا قلعہ ہے وہاں پر بھی ضمنی الیکشن جیت کر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی پنجاب. دیکھیں انوار الحسن صاحب, اس وقت یہ تو دیکھیں جو عوام فیصلہ کرے, الیکشن کا جو رزلٹ ہو اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے پبلک اوپینین کا. بات ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے. دیکھیں الیکشن کروانے کا فیصلہ کون کرے گا اس ملک میں؟ کیا عمران خان کرے گا یا پاکستان کا آئین کرے گا جو یہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن کروانے؟ میں آتا ہوں آگے. تیسرا اس کا فیصلہ جو ہے, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, جو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے اور نئے الیکشنز کو اناؤنس کر سکتا ہے. اگر کوئی اور چوتھی آپشن ہے تو مجھے نہیں پتا ہوگی, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی لیڈر یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک میں الیکشن کب ہونے ہیں؟ وہ فیصلہ جو 9 اپریل تک اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا, اور 9 اپریل کے بعد وہ کہتا ہے کہ الیکشنز کراؤ. 9 اپریل سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے 5 سال بھی نہیں پورے کرنے, میں نے 10 سال پورے کرنے ہیں, اور 9 اپریل کے بعد کہتا ہے جی کہ الیکشن کرواؤ. یہ کیا بدماشی ہے؟ یہ کیا ایک شخص جو ہے اس ملک کو بتائے گا کہ اس کا قانون کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ اس ملک کے قانون اور آئین کو چلنے دیں. جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. اور کامران صاحب نے بالکل صحیح کہا, میں بھی آپ کو آن ریکارڈ کہہ دیتا ہوں کہ اگست 2023 تک یہ حکومت ہے. اس کے بعد 2-3 مہینے کے اندر جو الیکشنز ہوں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اس کے اندر الیکشن. اور یہ اگست 2023 تک یہ سیاسی معاملات اسی پچ پہ اور اسی پیس پہ چلتے رہیں گے آپ کے خیال میں, یا کوئی ٹھہراؤ آئے گا؟ دیکھیں یہ تو عمران خان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کیا اس ملک کے ساتھ کوئی محبت ہے, کیا اس کو جمہوریت کے ساتھ کوئی محبت ہے, کیا اس کو اس ملک کے آئین اور قانون کے لیے کوئی احترام ہے. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. آج اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے, پی ایم ایل این کی وجہ سے نہیں ہے, جے یو آئی ایف کی وجہ سے نہیں ہے. آج اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک پولیٹیکل پارٹی اور میں یہ کہوں گا کہ ایک شخص کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میرا وقت بالکل ختم ہوا جا رہا ہے. ویسے چلتے چلتے میں سر کامران صاحب آپ کی جلدی سے رائے لے لیتا ہوں. بہت سے کل چینلز پہ بات آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیسے لا ایک لینینٹ ویو لے رہا ہے وہ لینینٹ ویو لینا چاہیے؟ سر لاسٹ کومنٹس. کنٹمپٹ بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی, اچھا, اور یہ مجسٹریٹ صاحبہ کی عدالت کی بھی, اور اس میں بھلے جو ہے ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کریں, مگر ایک ٹل رائزنگ آف دی کورٹ ضرور ہونا چاہیے. وہ تو گیلانی صاحب کا ہوا تھا تو 5 سال کے لیے جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. بار کے اب آپ کا رائے آپ کی آ گئی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب کا بہت ہم شکر گزار ہیں, وہ ٹریول بھی کر رہے تھے, انہوں نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا, ان کی اور مصروفیت تھی, میڈیا انگیجمنٹ تھی, لیکن ہمارے پروگرام میں انہوں نے پارٹی کا نقطہ نظر دی, ان کا بہت شکریہ. احمد جواد صاحب اور شو ویورز آپ نے یہ گفتگو سنی. ظاہر بات ہے لیگل معاملات ہے. اب کل خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوگا. وی ول کیپ اے ٹیب آن اٹ. جہاں تک سیلاب زدگان کی تعلق ہے, ان کے لیے ہمیں ذاتی طور پہ, انفرادی طور پہ, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت مشکل کی گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.